बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब बड़ा मंसूबा बना चुके हैं। वो मंसूबा बज़ाहिर तो लॉन्ग मार्च का है, लेकिन वो लॉन्ग मार्च नहीं है। लॉन्ग मार्च की आड़ में वो एक, मैं अगर सादा अल्फाज में कहूँ तो बगावत या इस्लामाबाद के ऊपर या कैपिटल के ऊपर हमला करना, खून खराबा करना और उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करना और मुसल्लह जत्थों का वो होता है जिसको हम कहते हैं डिप्लॉय करना, वो वाली इस तरह की इतलात और ख़बरें मौसूल हो रही हैं। और इनका ज़ाहिर है कि ये एक तरफ की हैं, दूसरी तरफ से तो कुछ और चीज़ें आ रही हैं सामने। तो ये मंसूबा क्या है, ये डिटेल में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो, उनको अंदाज़ा है और ये क्यों वो करना चाह रहे हैं। वो ज़ाहिर है कि वो मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए कर रहे हैं, और वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट। और उनको पता है कि अगला आर्मी चीफ वो मासवाए एक आध के, ज़ाहिर है कि जो कि वो नहीं लगना। अगर आपने कल या परसों, मेरा ख्याल है कल, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई थी उधर बैठ के लंदन में, उसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की थी उसमें एक चीज़ अयां होती है कि 5वें नंबर का जो अफसर है वो आर्मी चीफ में शायद दौड़ में शामिल भी नहीं होगा, या अगर होगा भी तो एक जिसको कहते हैं कि फ़र्ज़ी सा या वाजबी सा होगा। तकल्लुफ़न उनका नाम लिखा जाएगा लिस्ट में, और वो भी पता नहीं कि जाता है कि नहीं जाता रिकमेंडेशंस में। सीनियरिटी जो जाती है जीएचक्यू की तरफ से, और वो भी कुछ इतलात है कि वो भी नहीं जानी। तो वो जनरल फैज़ साहब हैं। सर माफ़ी चाहता हूँ मैं ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, कांटा फेर दिया उन्होंने जनरल फैज़ साहब के नाम के ऊपर। और क्यों फेरा है वो ज़िक्र करके कि जो बातें शौकत सदीकी साहब ने बताई, उन बातों का जवाब हमें चाहिए, वो कोई तो जवाब दे। ये वाली बात करके उन्होंने जो अपनी पूरी गुफ्तगू में इस्टेब्लिशमेंट का अगर कोई ज़िक्र हुआ तो वो जनरल फैज़ हमीद साहब का ज़िक्र था बाअल्फाज़ दीगर। तो लिहाजा इमरान खान साहब का ये ख्वाब तो चिकनाचूर है, लेकिन वो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मतलब वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाएं, वो जिसको भी लगाना चाहते हैं। इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने जो लगाना है वो सादा आर्मी चीफ नहीं होना। वो मैंने ये अज़राह तफन्नुन में ये वाली बात कर रहा हूँ कि हमने कल भी बात की थी कि वो ज़रा वो बराबर का आर्मी चीफ होगा जो पाकिस्तान की फ़ौज को उसी लाइन एंड लेंथ पर और उसी समत लेके चलेगा जिस समत में पाकिस्तान की फ़ौज ने बतौर इदारा फ़ैसला किया है कि सियासत में मुलव्वस नहीं होना। और ये इमरान खान साहब की सियासी मौत है, क्योंकि वो मतलब वैसे तो सरवाइव नहीं कर सकते। आज उन्होंने दो बातें की, एक तो ट्वीट किया और दूसरी उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो एक तकरीब में या एक जलसे में, आप जो भी इसको कहना चाहें, इस्लामाबाद में। मैं दो उनके हवाले आपको देना चाहता हूँ और फिर उसके पीछे की कहानी आपको बताता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती पर एक संगीन हमला हैं, क्योंकि उनसे प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो हैं हिफाजती निज़ाम पर, पूरे हिफाजती निज़ाम पर सवालात उठते हैं। बतौर प्राइम मिनिस्टर मेरी रहाइशगाह की महफूज लाइन भी, जो हॉट लाइन होती है, वो लाइन भी बग्ड थी, यानी कि उसकी भी जासूसी होती थी। हम अब ऑडियो की पड़ताल के लिए अदालत से रजू का इरादा रखते हैं ताकि एक जेआईटी के ज़रिए सुराग लगाया जा सके कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की ज़िम्मेदार है और कौन ये ऑडियो जारी कर रहा है, जिसमें से बहुत सी एडिटेड डॉक्टर्ड हैं। ये तहकीक नहायत अहम है क्योंकि कौमी सलामती से जुड़े हसास मौज़ूआत पर गुफ्तगू वग़ैरह को गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड फिर हैक किया गया। नतीजतन पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से मालूमात पूरी दुनिया के सामने आश्कार होकर रह गई हैं। ये जो उन्होंने बात की है, मैं पहले इसका थोड़ा सा, इसकी हमें थोड़ी सी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसका वो जो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वो ये है कि ये एक कंपनी है इंग्लैंड कनाडा की। 2019 में जब ये वज़ीर आज़म थे तो बदनामे ज़माना ये एक कैनेडियन कंपनी है जिसने बेसिकली रशिया को भी एक टेक्नोलॉजी दी थी इंटरनेट को कंट्रोल करने की, बग करने की सलाहियत, और फिर जो बहुत ज़्यादा जिन साइट्स को हम महफूज, जिन ऐप्स को समझते हैं जिस तरह के व्हाट्सएप, इनको भी रिकॉर्ड करने की जो सलाहियत थी और बड़े पैमाने के ऊपर।
اور یہ جو ہے مطلب اس کے جو ڈانڈے ملتے ہیں جا کے وہ اسرائیلی جو سافٹ ویئر ہے پیگس کچھ اس طرح کا اس کا نام ہے وہ اس سے بھی جا کے ملتے ہیں. اور انہوں نے یعنی کہ عمران خان صاحب نے اس کمپنی کو عمران خان صاحب نے دو کام کیے تھے. ایک تو اس کمپنی کو کانٹریکٹ دیا تھا کہ پاکستان کو امپاور کیا جائے کہ وہ پاکستان جاسوسی کا نظام جو ہے وہ بڑا وسیع و ریز کر لے اور ہر شہری کی ہر کال جو ہے جس طرح امریکہ میں ایک وقت تک ہوم لینڈ سیکیورٹی کے نام کے اوپر ایک وقت پہ کروڑوں ٹیلی فون کالز یعنی کہ ان کے پاس یہ صلاحیت آ گئی تھی کہ وہ جتنی کالز بھی امریکہ میں ہو رہی ہیں یا یہ جو ہوتی ہے نا کنورسیشن ڈیجیٹل یا الیکٹرانک جو کنورسیشن ہوتی ہے اس کو وہ ریکارڈ کر سکیں. تو وہ پھر لیک بھی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ اس ٹائپ کی کمپنی تھی. اس کے بڑے سافٹ ویئر ہیں حالانکہ سینڈ وائن اس کمپنی کا نام ہے. یہ کرتی ہے کہ جی ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ٹیکنالوجی جو ہے یہ فراہم کرتی ہے جس کو DPI کہا جاتا ہے. اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ جائز مقاصد کے لیے استعمال یا فراہم کرتے ہیں. اب یہ تو فراہم انہوں نے کر دی اب استعمال کرنے والے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ جو آپ کو ٹیلی فون پاکستان کے اندر واٹس ایپ کال بھی جو محفوظ نہیں ہے اس کے پیچھے بھی عمران خان صاحب ہیں. اور عمران خان صاحب کیوں ہیں؟ کیونکہ تب تک عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ وہ سیم پیج کے اوپر ہیں اور وہ اگلے 10-20 سال کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو پتہ ہے وہ مکمل طور پر کاٹ دیا گیا ہے اور اب پاکستان کے اوپر جو بادشاہی ہے وہ اداروں کی ہے اور ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی ہے. تو لہٰذا سیم پیج سچیاں مبتاں ہیں جی وہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے. تو وہ جب تڑک کر کے ٹوٹی ہے تو اب ان کو یہ ٹویٹ یاد آ رہے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں کہ کون سی ایجنسی بگ کرتی ہے. اور میرا ٹیلی فون جو پرائم منسٹر ہاؤس کا تھا محفوظ ترین جو لائن تھی جس کو ہاٹ لائن بھی ہم کہتے ہیں وہ بھی بگڈ ہوتی تھی. تو یہ ایک JIT بنے جو پتہ چلائے عدالت کے ذریعے کہ یہ کون سی ایجنسی کر رہی ہے. اور منصور علی خان صاحب کا ساتھ انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا. آج وہ انٹرویو بڑا شیئر ہو رہا ہے اس کا ایک کلپ جس میں منصور علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ تو ایجنسیاں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو وزیر اعظم آتا ہے وہ اپنی کرپشن شروع کر دیتا ہے تو اس لیے ایجنسیاں یہ جو وہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ سنتی ہیں سب سنتی ہیں. انہوں نے کہا ہمیں سب کی بات نہیں میں کر رہا. یعنی کہ عمران خان صاحب یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ اس کا یا پاکستان کے پرائم منسٹر کی گفتگو دنیا بھر کی ایجنسیاں سن رہی ہوتی ہیں. تو منصور علی خان صاحب نے کہا کہ نہیں سب کو چھوڑے ہمیں تو اپنی ایجنسیوں کی بات کرنی ہے. تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ کی بات کوئی سن رہا ہے. میں کون سا کرپشن کرتا ہوں وہ ایجنسیوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. وہ کلپ سنیں. میرا خیال ہے کہ اگر پروڈیوسر صاحب لگا دیں یا آپ ویسے سن لیں منصور علی خان صاحب کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب جب محبتیں سچیاں تھیں تو ان کے خیالات کیا تھے. اب جب تڑک کر کے ٹوٹی ہے تو ان کے خیالات اور رجحانات کیا ہیں. تو بیسکلی تو عمران خان صاحب نے یہ جو ٹیکنالوجی بھی فراہم کی اور پھر وہ تو آنکھیں بند کر کے ہر وہ کام کیا کرتے تھے جو کرنل لیاقت صاحب بقول شخص وہ ایجنڈا بنا کے بھیج دیا کرتے تھے اور وہ سائن ہو جاتے تھے اور کابینہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ایجنڈا ہم نے اپروو کر دیا ہوا ہے. دوسری جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حرکت فرمائی وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر آفس کو پیپر فری کرنے کے لیے ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا. وہ جو iPad وغیرہ ہوتے ہیں نا ڈیجیٹل وہ ساری کے وہ بڑے لکھے طریقے سے جناب سب جو ہے ڈیجیٹلی چیزیں جو ریکارڈ ہوں پیپر کے بغیر ہوں سادہ نہ ہوں واٹس ایور. تو اگر آپ کو یاد ہو انہی دنوں زلفی بخاری صاحب کا جو iPad ہے وہ گم ہو گیا تھا سرکاری والا. تو یہ ٹھیکہ چنائے کی ایک کمپنی تھی انڈیا چنائے کی جو عمران خان صاحب نے اس کو دیا تھا. اب وہ NOC کس نے دیا تھا؟ ان کی بات ٹھیک ہے انکوائری ہونی چاہیے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم آفس وزیر اعظم کے اختیارات جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے. وزیر اعظم کی جاسوسی نہیں ہونی چاہیے. اچھا ریکارڈنگ جو ہے چیزوں کو ریکارڈ پہ لانا مثال کے طور پر کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے خیر وہ بھی بڑی کہانیاں سناتے ہیں اور بینظیر بھٹو صاحبہ بھی کبھی ریڈیو آن کر لیا کرتی تھی نواز شریف صاحب کبھی TV آن کر لیا کرتے تھے بہت کچھ کیا کرتے تھے کہ چیزیں بگ نہ ہوں. میں نے آپ کو ایک واقعہ پرائم منسٹر کا سنایا کہ ہم ان سے ملنے گئے تو ہمیں انہوں نے لان میں لے کے گئے تھے کہ وہاں پر کچھ وہ دل کی باتیں کرنا چاہ رہے تھے. میمو گیٹ کے دنوں کی بات ہے. تو لیکن عمران خان صاحب کو تب کوئی اعتراض نہیں تھا.
تو یہ وزیر اعظم کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ بدگمانی پاکستان کے اداروں کو نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم بننے تک وہ 100 طرح کی اسکریننگ سے گزرتا ہے. تو لیکن عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں تو یہ تحقیق ہونی چاہیے. میں اس بات کا، یا جو پاکستان کے جو دستور کی بالادستی پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کا مطالبہ ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو اب یہ چیزیں یاد آئی ہیں تو دیر سے یاد آئی ہیں. اب شاید وہ ان جرائم میں جیل میں جانے والے ہیں، کیونکہ وہ جو گفتگویں فرمائی ہیں انہوں نے امریکہ، یہ وہ سائفر جس طرح کی انہوں نے سازشیں کی ہیں، تو یہ چیزیں ان کو کسی نہ کسی طرف لے کے جائیں گی. آج انہوں نے خطاب میں ایک اور بات کی، اور وہ بات زیادہ خوفناک ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نے نا جو منصوبہ بنایا ہے لانگ مارچ کا، وہ نہ میرے دو مخالفین کو پتہ ہے نہ میری ٹیم کو پتہ ہے، ایون شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں پتہ. اچھا وہ کیا ہے؟ اچھا اتنے چیمپئن ہیں تو جو لوگ ان کے گرفتار ہوئے ہیں ان تک ان کا یہ نام نہیں لیتے. اور منصوبہ انہوں نے کیا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ایک انقلاب برپا کیا جائے گا. میں وہ بتا دیتا ہوں، پی ٹی آئی کے ہی لوگ کہ 15 دن کا، وہ 15 تاریخ کا کہہ رہے ہیں کہ جی 15 تاریخ کو عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ یہ کام کرنا ہے. اور وہ کام کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ لانگ مارچ کے لیے تو یہ چلے گئے ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست لے کے کہ جی ہمیں لانگ مارچ کرنے دیا جائے. تو وہاں سے تو ٹھٹھو ملنا ہے جواب کہ جی کہ جو قانون ضابطہ ہے، اصول ہے، اور جائیں ڈی سی کے پاس اور اجازت لیں اور پرامن احتجاج آپ کا حق کیا کریں. لیکن یہ دفعہ 144 اٹھوانا چاہتے ہیں. تو آج عدالت نے کہا نا کہ 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، وہاں پر جا کے یہ قانون ختم کر لیں. تو خیر ہمارا موضوع کچھ اور ہے جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب اچھا دیکھنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. بیسیکلی ان کا جو پلان بی ہے، بلکہ جو پلان اصل ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کچھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی باتوں سے یہ بات نکل آئی، زبان سے سلپ ہو گئی کہ جی کنٹینر لگے ہیں. نہیں وہ تو پہاڑی لوگ ہیں سارے کے سارے، وہ کون سا ان کو مطلب روکا جا سکتا، وہ پہاڑوں سے آ جائیں گے. آج شیخ رشید صاحب نے بھی یہ والی بات کر دی کہ لوگ پہاڑوں سے اتریں گے. کون پہاڑوں سے اترے گا سر؟ طالبان اتریں گے. وہ مارگلا ہلز، اب آپ یہ دیکھیں کہ گولڑا موڑ سے اگر آپ آئیں تو جو ہے نا جی یہ مارگلا ہلز اسلام آباد کی، یہ ساتھ وہ فیصل مسجد سے ہوتی ہوئی پیچھے پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے یہ گھیر کے مری روڈ کے اوپر یوں کر کے چڑھ جاتی ہیں. اور یہ اس کے پیچھے سارے کا سارا کے پی کے ہے. یعنی آپ پہاڑی کے آدھی پہاڑی پہ پہنچے نا تو کے پی کے شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے، وہاں سے تو ان کو کوئی روکنے والا ہے نہیں. تو اسلام آباد میں یہ اس طرف سے داخل ہونا چاہتے ہیں، یہ ان کا پلان ہے. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کو یہ بات سکھائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے کہ جی کہ یہ ایوب خان کے بعد جو ہے وہ پٹھانوں کی دوسری حکومت قائم ہوئی تھی پاکستان کے اوپر، اور یہ دیکھیں یہ چلنے نہیں دی گئی. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اندر کھاتے یہ تعصب پھیلا رہے ہیں اور وہ جذباتی کیا ہوا ہے. کچھ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کے گرد و نواح میں اور یہ پہاڑیوں پہ جو ہے نا خانپور ڈیم، ادھر ادھر جو بھی سارے راستے ادھر آتے ہیں، ادھر لوگ جو ہیں وہ لا کے بٹھا دیے گئے ہیں. اسلام آباد کی گرد و نواح آبادیوں میں 2 سے 4 ہزار بندہ جو ہے وہ جو لیس ہے، اکوپڈ جس کو ہم کہتے ہیں. میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اور یہ انفارمیشن گورنمنٹ اور اداروں کے پاس ہے. اب اس کا تدارک کس طرح کرنا ہے، عمران خان صاحب کی خواہش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بچا کے، یعنی کہ ان کو کچھ نہ ہو، اور باقی کوئی 1000-1200 بندہ مرتا ہے تو نو پرابلم، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی مومنٹم بن جائے گا اور انقلاب آ جائے گا پاکستان میں. یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جو کچن کیبنٹ ہے اس کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ کوئی گل نہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہی تو راستہ ہے، اسی سے تو آئے گا سب کچھ. اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، اور اس ملک کے اوپر بلا شرکت غیر اپنی مرضی کے نظام کے ساتھ، یہ دستور، آئین، قانون، یہ ان کو وارے میں نہیں ہے، یہ کسی خاطر میں نہیں لاتے. تو ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ایک اپنا نظام لایا جائے، اپنا ایک انقلاب لایا جائے، اور اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مطلب نسل در نسل جو حکومت کی جائے، وہ نسل عمران خان صاحب کی بھی ہو سکتی ہے، یا کسی اور ریاستی عہدیدار کی بھی ہو سکتی ہے، یا کسی کہہ لیں کہ مطلب کسی
گروہ کی بھی ہو سکتی ہے، یوں کہہ لیں. میں کچھ الفاظ ہیں جو میں نہیں دہرانا چاہتا. تو یہ پلانز ہیں سر، اور ان پلانز کے ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا فیوچر تلاش کر رہے ہیں اور اس کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں، آپ سوچ لیں کہ کیا پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کی ریاست اگرچہ اس وقت بڑے برے حالوں میں ہے، مطلب اکانومی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ باوجہ عمران خان صاحب بیٹھی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی وجہ سے اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کو شوق تھا کہ ہم اس ملک کو اپنی مرضی سے چلائیں، اور عمران خان صاحب کی صورت میں کوئی وہ جو ہے نا وہ ٹھلا یا جس کو کٹھ پتلی کہتے ہیں، وہ سامنے رکھ کے ہم چلائیں اس ملک کو. سر وہ تجربہ ناکام ہو گیا، بری طرح ناکام ہو گیا. لیکن وہ جس کے ذریعے تجربہ کیا گیا تھا اس کے منہ کو خون لگ گیا، اقتدار کی ہوس لگ گئی ہے اس کو، اور وہ اقتدار کی ہوس میں اندھے گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہیں. تو اب ریاست نے کیا بیہیو کرنا ہے، یہ فیصلہ ریاست کا ہے. کس طرح اس فساد فی الارض جو پھیلنے جا رہا ہے اس سے کس طرح نمٹنا ہے، یہ فیصلہ ان کا ہے. یعنی کہ مطلب یہ کہ یہ انہی کی پیدا کردہ ایک بلا ہے اور انہی کو نمٹنا ہے. دیکھیں وہ کس طرح نمٹتے ہیں، کیونکہ جو شرفا یا شریفانہ طریقے سے یہ معاملات سنبھلنے والے نہیں ہیں. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت عمران خان صاحب جو ہیں، میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو وہ پاکستان کے اندر ایک بڑے پیمانے کے اوپر چاہتے ہیں کہ ان کی صرف جان محفوظ رہے، اور باقی خون خرابہ ہوتا ہے تو بے شک ہو، بلڈ شڈ ہو، 1200 بندہ مرتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، مر جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کچھ لوگ اقتدار کی ہوس میں باقاعدہ اندھے ہو چکے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.